बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है इल्म दानिश, मैं आपका मेज़बान सफ़दर अली हूँ और आज के इस प्रोग्राम में भी हमें हमेशा की तरह जनाब सैयद सरफराज अहमद शाह साहब का साथ हासिल है। नाज़रीन ग्रामी, इंसानी शख्सियत की बहुत सारी जहतें हैं। इंसानी शख्सियत मुख्तलिफ ज़ाहिरी, बातनी, इक्तसाबी और गैर इक्तसाबी खुसूसियात का मजमूआ हुआ करती है। सवाल ये पैदा होता है कि ये शख्सियत किस तरह से गैर मुतज़लज़ल शख्सियत बन सकती है, ज़माने के सर्द गर्म का मुकाबला कैसे कर सकती है, और क्या इंसान वाक़अतन इस काबिल हो सकता है कि वो अपने आप को गैर मुतज़लज़ल शख्सियत में ढाल सके। यही सवाल आज हम जनाब सैयद सरफराज अहमद शाह साहब से पूछेंगे और जानेंगे कि इंसानी शख्सियत का ख़ासा क्या होना चाहिए। शाह साहब, गैर मुतज़लज़ल शख्सियत का पैमाना क्या है और क्या एक आम इंसान ऐसा बन सकता है कि वो ज़माने के सर्द गर्म और ज़माने के जो रवैये हैं, सख्ती, सर्दी, कमी, मामलात, इनको बेहतर अंदाज में हैंडल करते हुए अपने रास्ते पर चलता चला जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने दुरुस्त फरमाया कि इंसानी शख्सियत के मुख्तलिफ पहलू हैं, मुख्तलिफ जहतें हैं इसकी, और इंसानी शख्सियत की फॉर्मेशन जो होती है वो बहुत से फैक्टर्स पर मुनहसर है। इंसान का बचपन कैसा गुजरा, उसके साथ लोगों के रवैये कैसे थे, माँ बाप का रवैया कैसा था, बहन भाइयों के साथ क्या थे, कहाँ वो पला, किस माहौल में पला, वहाँ उसके इर्द गिर्द क्या था, ये सारे वो फैक्टर्स हैं जो इंसानी शख्सियत की फॉर्मेशन में रोल अपना प्ले करती हैं। आपने चूँकि एक स्पेसिफिक सवाल जी फरमाया कि गैर मुतज़लज़ल शख्सियत, इंसान गैर मुतज़लज़ल सिर्फ एक सूरत में होता है, जब उसके अंदर यकीन महकम होता है। ये सही। उन 3 गोल्डन प्रिंसिपल्स में से एक है जो जनाब हज़रत कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह साहब ने कौम को दिया है। अब यकीन महकम के 2 पहलू बैक वक्त होंगे। एक पहलू तो ये है कि रब ताला पर उसका मुकम्मल भरोसा, मुकम्मल भरोसा, जो नाकाबिल शिकस्त भरोसा है, वो उसे बदतरीन सिचुएशन में भी खड़ा रखता है। और दूसरा पहलू उसका है कि वो जो कुछ कर रहा है उसके जस्टिफाइड होने में उसको पूरा भरोसा और यकीन हो कि अगर वो चीज़ समझता है कि मैं सही हूँ तो उस पर कायम होता है। अगर इंसान के जहन में ज़रा भी शुबा इस बात में होगा कि जो कुछ मैं कह रहा हूँ उसके सही होने में 0.1% भी अगर कहीं शुबा है तो आप कायम नहीं रह सकते, अपनी स्टैंड नहीं ले सकते। जी जी कहिए। आपने जिस बात का जिक्र किया यकीन मुहक्कम का, और फिर खुदा ताला पर यकीन का, और फिर खुदा ताला पर यकीन के साथ साथ अपने आप में क्लैरिटी का कि आप क्लियर हों, आपके जहन में कोई शुबहात ना हो, कोई शक व शुबा ना हो, तो अपने जहन के शकूक व शुबहात को कैसे ख़त्म किया जा सकता है? क्योंकि इब्तदा यकीन की भी आपकी अपनी सोच से हुआ करती है, जैसा कि आप मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में पहले भी फरमा चुके हैं। देखिए, सोच में क्लैरिटी, यकीन बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसमें शक नहीं है, लेकिन ये यकीन होना कि मैं हक़ पर हूँ, ये एक मुख्तलिफ चीज़ है। जो आपके अंदर एक साबित कदमी, और वो भी साबित कदमी इस किस्म की कि जहाँ
آپ کھڑے ہو گئے وہاں سے، کوئی قوت آپ کو ہلا نہیں سکتی. جی جو سٹینڈ لے لیا جی کوئی قوت اسے وہاں سے آپ کو ہٹا نہیں سکتی. اسی کو ہم غیر متزلزل شخصیت کہیں گے. جو آپ کا یقین ہے، جو آپ بات کہہ رہے ہیں، اس سے کوئی چیز آپ کو ہٹا نہیں پائے گی. وہ ایک ہی صورت میں ممکن ہوتا ہے اگر ہمیں پوری طرح یہ یقین ہو جائے کہ ہم حق پر ہیں، صحیح کہہ رہے ہیں، تو پھر انسان نہیں ہٹتا ہے. کلیئرٹی آف تھنکنگ جو ہے، کلیئرٹی آف مائنڈ، وہ آپ کو صحیح سمت میں چلنے میں مدد کرتی ہے کہ آپ کے ذہن میں کسی قسم کا کوئی ابہام نہیں ہے. جی آپ کی ذہن کی سوچ کی دو ہی کیفیتیں ہیں، یا وہ بلیک ہے یا وہ وائٹ ہے، جی کوئی گرے نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو جب انسان اتنا کلیئر ہیڈڈ ہو جائے کہ اس کی سوچ کے صرف دو ہی پہلو ہوں، یا درست ہے یا درست نہیں ہے، تو وہ پھر ایسی سوچ رکھتا ہے جو بڑی سیدھی رہے گی ہمیشہ، اور اسے صحیح نتیجے پہ پہنچنے میں مدد دیتی ہے. لیکن اپنے موقف کے صحیح ہونے پر ایمان، اپنے سٹینڈ کے صحیح ہونے پر ایمان، وہ آپ کی شخصیت کو غیر متزلزل کر دے گا. کیونکہ آپ کو دو طرح کی چیزوں سے واسطہ پڑے گا. ایک فزیکل اپوزیشن ہے اور ایک انٹلیکچوئل اپوزیشن ہے. جی فزیکل اپوزیشن، آپ کا جو فزیکل کریج ہے وہ سٹیم کرتا ہے انسان کے کیریکٹر سے. بالکل ایسا ہے. انسان کا مورل کیریکٹر جتنا اسٹرانگ ہے، اس میں اتنا ہی مورل کریج بھی ہوگا اور فزیکل کریج بھی ہوگا. بالکل ایسا ہے. اگر کہیں جھول ہے مورل کیریکٹر میں، تو اس کے اندر یہ دونوں کریج نہیں ہو سکتے، نہ انٹلیکچوئل نہ فزیکل. فزیکل. جو فزیکل کریج ہے وہ ایک ایکسپینڈیبل کموڈیٹی ہے. ٹھیک ہے. یہ خرچ ہو جاتی ہے. جی یہی وجہ ہے کہ آپ کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ کسی ملک میں اگر جنگ لگی ہے تو ان کے ٹروپس جو ہیں لڑائی کے عروج میں بھی یہ بدلی کر دیے جاتے ہیں. بالکل ایسا وہاں ہے. ٹروپس ان کے چینج ہوتے ہیں. پہلے جو 2-3 دن سے وہاں لڑ رہے ہیں ان کو وڈرا کر کے تازہ دم فوجی وہاں بھیج دیے جاتے ہیں. اس کے پیچھے حکمت یہی ہے کہ ایک آدمی جو اتنے پریشرز میں ہے، جہاں اس کی زندگی سٹیک پر ہے، وہاں وہ کمیٹڈ ہے پچھلے 3 دن سے 4 دن سے، تو اس کے نروز پر پریشر بہت زیادہ ہے. نتیجہ یہ ہے کہ اس کا وہ فزیکل کریج وہ ریڈیوس ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو اس کو واپس بلا لیا جاتا ہے، 10-15 دن کا ریسٹ دے کے پھر بھیجا جائے گا. ہمارے یہاں جب ہم کلاس 11 میں تھے، اس زمانے میں وہ فرسٹ ایئر کہلاتا تھا، کلاس 11 کہلاتی ہے، تو ہماری انگریزی کی کتاب تھی، ایک بک آف شارٹ سٹوریز. جی اس میں ایک مضمون تھا دی کریج کے نام سے. بالکل ٹھیک ہے. تو اس میں رائٹر نے جو مثال دی تھی وہ یہ دی تھی کہ کریج جو ہے، فزیکل کریج، اس کی مثال آپ کے بینک اکاؤنٹ کی سی ہے کہ بینک اکاؤنٹ میں سے نکال کے خرچ کرتے رہیں تو کچھ عرصے کے بعد وہاں بیلنس آپ کا زیرو ہو جاتا ہے. لیکن اگر خرچ کرتے رہیں، ساتھ جمع بھی ہوتا رہے، تو آپ کا بیلنس قائم رہتا ہے. اور اگر خرچ کم کر رہے ہیں، ان پٹ زیادہ ہے، تو آپ کا بیلنس دن بدن بڑھتا جائے گا. تو ان کا کہنا یہ تھا
کہ یہ کریج کے معاملے میں فزیکل کریج کے بارے میں بھی آدمی بینکرپٹ ہو جاتا ہے اگر اس کا استعمال بہت زیادہ کیا جائے. لیکن انٹلیکچوئل کریج یا مورل کریج وہ ایک ایسی چیز ہے جو خرچ نہیں ہوتا, ختم نہیں ہوتا. بالکل ٹھیک ہے. اور یقین محکم اس کا ایک سورس ہے, اور دوسرا انسان کا مورل کیریکٹر, کیونکہ وہاں کریج نام کی کوئی چیز ہوگی نہیں جہاں کیریکٹر میں جھول ہے. جھول ہوگا. آپ کی اسی بات کو ہم بریک کے بعد آگے بڑھائیں گے کہ یقین محکم کی بات ہوئی, اس کے بعد کریکٹر کے افہم ہونے کی, پکا ہونے کی بات ہے. ہم چونکہ اس پورے پروسیجر کی ریورس انجینئرنگ لگتا ہے کر رہے ہیں, سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اپنے موقف پر کیسے قائم رہا جا سکتا ہے. یہ ہم نے بات کر لی, لیکن موقف بہتر کیسے ڈیولپ کیا جا سکتا ہے, اس پر بات کریں گے. لیکن ایک بریک کے بعد آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین, بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے یقین محکم کی بات کی ہے, ہم نے موقف کے مدلل ہونے کی بات کی ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان کے اندر یہ یقین کیسے آئے کہ وہ جس موقف پر قائم ہے وہ 100% درست ہے, یا 100% نہ صحیح 99% درست ہے. شاہ صاحب, آپ نے جس طرح سے فرمایا کہ جب فزیکل جھول نہیں ہوگا, جب اخلاقی جھول نہیں ہوگا انسانی شخصیت میں, تو پھر وہ یقین محکم اور اس کی سوچ میں کلیئرٹی بھی پیدا ہو جائے گی, اور وہ اس پر قائم بھی رہے گا جو سوچے گا, جو کرے گا. ہم ریورس انجینئرنگ اس کی کر رہے ہیں. ایسے لگ رہا ہے کہ بات ہی ہم نے غیر متزلزل شخصیت سے کی, اور اس کے پھر ہم دیگر عوامل کی طرف آ گئے. سوال یہ ہے کہ اپنے موقف کو ٹھیک ثابت کرنے کے لیے انسان جان بھی دے دیتا ہے, زندگی گزار دیتا ہے, مختلف مخالفت کا سامنا کرتا ہے, مخالف قوتوں کا بھی سامنا کرتا ہے. لیکن اگر آخر میں اسے یہ پتہ چلے کہ میرا تو موقف ہی غلط تھا, تو اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ کیا اس کا علاج شروع سے ہی کیا جا سکتا ہے؟ مسلمان اس لحاظ سے بڑا خوش نصیب ہے کہ اس کے ہاتھ میں ایک یارڈ سٹک ہے. الحمدللہ. اس یارڈ سٹک سے وہ میئر کر سکتا ہے کہ میں غلط ہوں یا صحیح ہوں. اور وہ یارڈ سٹک ہے دین کے احکامات. جو چیز ان احکامات کے مطابق ہے وہ 100% درست ہے, اور جو ان احکامات کے 100% مطابق نہیں ہے اس کو ٹھیک کیا جانا ہے. تو اپنے موقف کو جانچنے کا مسلمان کے پاس تو خوش قسمتی سے ایک معیار یہ ہے کہ جو یارڈ سٹک مقرر کی ہے دین نے, یہ اس پر پورا اترتا ہے یا نہیں اترتا. دوسری چیز ہوتی ہے کہ جو مورل ویلیوز ہیں وہ کیا کہہ رہی ہیں. جی. ہر معاشرے کی, ہر سوسائٹی کی اپنی کچھ مورل ویلیوز ہیں. بالکل ایسا ہے. تو مسلمان یہ بینیفٹ لیتا ہے کہ جو ہماری سوسائٹی اور معاشرے کی مورل ویلیوز ہیں وہ منطبق ہو جاتی ہیں دین کی ویلیوز پر. جی. تو وہ یوں وہ مصدقہ طور پر درست ہیں. ہمارا اگر موقف دینی یارڈ سٹک کے مطابق درست ہے, جو دین کہتا ہے, ہمارا موقف اس پر پوری طرح فٹ بیٹھتا ہے, تو پھر انسان اس پر قائم ہو جائے گا. بالکل صحیح ہے. یہ جو آپ نے فرمایا کہ 99%, اس پہ شاید میں کوئی زیادہ ایگری نہ کر پاؤں. وہ جو 1% کا شک ہے وہ بھی لے بیٹھ, وہ انسان کو مزلزل کر دے گا. بالکل ٹھیک ہے.
تو جہاں 100% یقین ہوتا ہے، اس کی بہترین ایگزامپل، بڑی گلیئرنگ ایگزامپل ہمارا واقعہ کربلا ہے، بے شک، کہ جناب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ رضی عنہ اللہ تعالیٰ عنہ۔ اپنے مائنڈ میں بالکل کلیئر تھے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، بے شک، اور مسلمان کبھی باطل کا ساتھ نہیں دیتا، جی، اپنے موقف پر قائم تھے اور اپنا خاندان بھی شہید کروا دیا، خود بھی شہید ہو گئے۔ میدان جنگ میں تو شہید ہو گئے، لیکن امر ہو، لیکن قیامت تک وہ زندہ و جاوید تھے۔ بے شک، یہ ہے کہ جب انسان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ میں جو قدم اٹھا رہا ہوں وہ درست ہے، دونوں طریقے سے، معاشرتی یا سوسائٹی کی ویلیوز اور رب کی ویلیوز۔ رب کی ویلیوز پہلے آئیں گی، کیونکہ سوسائٹی کی جو ویلیوز سیٹ کی ہوئی ہیں ان کو ہم اسی یارڈ سٹک پہ میئر کرتے ہیں کہ کون سی غلط کون سی صحیح ہے۔ تو جب انسان صحیح ہوتا ہے، اسے پورا یقین ہوتا ہے کہ میں درست ہوں، تو پھر وہ جان دینے سے بھی گریز نہیں کرتا، وہ اس کے لیے ڈٹا رہتا ہے۔ آپ نے بہت سے ایسے لوگ دیکھے ہوں گے۔ ایک ریسنٹ پاسٹ میں مثال ہمارے قائد کی ہے، جناب حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، بلا شبہ جس بات کو درست سمجھتے تھے اس پر ڈٹے رہتے تھے، کوئی انہیں ہلا نہیں سکتا تھا، جی، اور آپ دیکھ لیجئے کہ کامیابی انہی کے حصے میں آئی۔ تو وہ لوگ جو صحیح سوچ کے مالک ہیں اور پوری دیانتداری سے ایک موقف اپناتے ہیں، اس کو پہلے ہی قائم اس پر ہونے سے پہلے اس کو ہر طریقے سے ناپ تول لیتے ہیں کہ دین کیا کہتا ہے اور وقت کیا کہہ رہا ہے، تو پھر جب وہ اس پر قائم ہوتے ہیں تو وہ ہٹتے نہیں، پیچھے نہیں ہٹتے، اور وقت پھر انہی کا ساتھ دیتا ہے۔ یہ بھی ایک ہے۔ بالکل ٹھیک بات ہے۔ جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا، آپ نے یہ بات بارہا دفعہ کہی ہے کہ انسانی دماغ میں اتنی صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں کہ وہ ہر صورتحال کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ اگر اسی بات کو لنک کیا جائے انسانی دماغی صلاحیت سے، تو کچھ صلاحیتیں تو ہمیں معلوم ہوتی ہیں کہ یہ صلاحیتیں ہمارے اندر موجود ہیں، کچھ صلاحیتیں ایسی ہیں جو پوشیدہ ہیں۔ پوشیدہ صلاحیتوں کو کیسے جو ہے وہ سامنے لایا جا سکتا ہے، یعنی باطن کو، باطنی صلاحیتوں کو ظاہری صلاحیتیں کیسے بنایا جا سکتا ہے، اور ان سے بھرپور طرح سے فائدہ کیسے اٹھایا جا سکتا ہے؟ ایک ٹرم یوز ہوتی ہے مینٹل ہورائزن، جی، وہ وسیع کیسے ہوتا ہے؟ تھرو آبزرویشن، بالکل ٹھیک ہے، تھرو لرننگ، جو کتابوں سے لرننگ ہوتی ہے۔ ایک لرننگ کی اور بہت بڑی قسم ہے، وہ ہے آپ کی صحبت۔ جی، پڑھے لکھے لوگوں میں جب اٹھتے بیٹھتے ہیں آپ، جو مجھ سے زیادہ قابل آدمی ہیں، میں اگر ان کے درمیان بیٹھوں گا تو میرے علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ جو میرے علم میں اضافہ ہوتا ہے، میں اپنے ذہن سے اتنا ہی زیادہ کام لینے لگتا ہوں، بے شک اور ایسا ہے۔ جتنا زیادہ میں اپنے ذہن سے کام لوں گا اتنی ہی میری ذہنی صلاحیتیں بیدار ہونا شروع ہو جائیں۔ جی، پھر جو ذہنی صلاحیتوں کو جلا بخشتی ہے چیز، وہ غور و فکر ہے۔ جی، جو چیز سب سے زیادہ نقصان دیتی ہے ہماری ذہنی صلاحیتوں کو اور ہمارے لرننگ پروسیس کو روک دیتی ہے، وہ ہے باتیں کرنے کی عادت، بولنے کی عادت۔ یہ زیادہ صحیح لفظ ہے۔ جو شخص جتنا کم بولتا ہے اس کے پاس موقع ہوتا ہے
सीखने का। दूसरों को सुनकर उसमें से बातें निचोड़ के सीखने का। इसी तरह उसका मुशाहदा बोलने वाले की निस्बत कहीं ज़्यादा होगा और वो चीज़ों को बड़ी गहराई से देखता है। तो जितना ज़्यादा हम दूसरों को मौका देते हैं कि वो बोलें, हम उतना ही उनसे सीखते हैं। और जितनी गहराई से हम देखते हैं, चीज़ों को मुशाहिदा करते हैं, उतना ही ज़्यादा हम सीखते हैं। और जो जो हमारे इल्म में इजाफा होता है, तो हमारी ज़हनी सलाहियतें उजागर होती हैं। ये साबित हुआ कि गैर मुतज़लज़ल जो शख्सियत है, इसमें एक जो अहम चीज़ वो यकीन मुहकम का होना, और उसके बाद आपकी दिमागी सलाहियतों में जो सबसे अहम चीज़ होनी चाहिए वो क्लैरिटी ऑफ माइंड होनी चाहिए। उसके बाद सोहबत का बहुत अमल दखल है, और सोहबत में अदब का बहुत अमल दखल है। आइंदा आने वाले प्रोग्राम में हम एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। अपने मेज़बान सफदर अली